बीबी के ऊपर ना बहुत हाई प्रोफाइल थ्रेट्स थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो बीबी के कातलों के साथ मिले हुए थे। खान साहब के पास तो सिक्योरिटी के तमाम वसाइल मौजूद थे। वो एंगल बिल्कुल इस तरह का नहीं था कि वहाँ से कोई इमरान खान को डायरेक्ट गोली लगती। एक फायर हुआ है नीचे से इस लड़के की तरफ से और दूसरे फायर हुए हैं इमरान साहब के गार्ड्स की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको पता है जो भी हमारे मुल्क के इन दिनों हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर जो खान साहब पर अटैक हुआ है उसके बाद सियासी सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट और दानिशवर जनाब सज्जाद अनवर साहब से। कैसे हैं सज्जाद साहब आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ, आप ठीक हैं? आज के शो में नाजरीन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दो सियासी रहनुमाओं पर मर्डर अटैम्प्ट्स हुई हैं, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे जो अटैम्प्ट हुई थी पहले वाली, उसमें वो सरवाइव कर गई थी, लेकिन जो लियाकत बाग पे उन पे हमला हुआ था तो वो शहादत की मंजिल पर फाइज हो गई थी। इसी तरह वज़ीराबाद में जो खान साहब पर हमला हुआ है, तो इन दो वाक़यात में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सज्जाद साहब शुरू करते हैं सिक्योरिटी के इंतज़ामात से। तो क्या कहेंगे दोनों वाक़यात के बारे में आप? दोनों वाक़यात का पस मंज़र अगरचे मुख्तलिफ है लेकिन कुछ चीज़ें आइडेंटिकल हैं। मसलन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब यूएई से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई तो उस वक्त उनको जो कातलाना हमलों के थ्रेट्स थे मुख्तलिफ तशद्दुद पसंद तंजीमों की तरफ से वो मौजूद थे उससे पहले। लेकिन इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया तो बकौल इमरान खान साहब के वो उन्होंने एक दो जलसों में तो ज़रूर कहा था कि मुझे कोई ये जहर दे सकते हैं या कोई जुनूनी मेरे ऊपर फायर कर सकता है। ये दो तीन बातें तो उन्होंने की थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इनकी अपनी थी और उस तरह की कोई थ्रेट ऑफिशियली कोई हमारे सामने मीडिया के ज़रिए तो नहीं आई। सिर्फ इमरान खान साहब कह रहे थे कि एजेंसियों का कोई प्लान है कि मुझे किसी जगह पे मरवा दिया जाएगा ये वो। तो इस पस मंज़र में जब वो लाहौर से चले थे इमरान खान साहब, उनकी सिक्योरिटी और जिस तरह से वो जो उनका जो कंटेनर था वो मूव करता था, उसके इंतज़ामात पंजाब पुलिस की तरफ से उतने सख्त हमें नज़र नहीं आ रहे थे जितने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ सिक्योरिटी के इंतज़ामात थे। उसकी वजह क्या बताई जाती थी? उसकी वजह यहाँ पीटीआई वाले यही बताते थे और इमरान खान भी यही कहता था कि जनाब जो दिन कब्र में है वो कब्र में, हमें कोई बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के साथ इसी तरह इसी अंदाज में आगे चलेंगे। तो तासुर भी ये था कि इनको शायद कोई उतना बड़ा ख़तरा नहीं है जितना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को ख़तरा है। आपकी मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि बीबी की सिक्योरिटी बेहतर थी। बीबी का तो वावेला यही था कि जो सिक्योरिटी और जो जैमस उनको चाहिए वो मिल नहीं रहे थे, क्योंकि उस वक्त बीबी की गवर्नमेंट नहीं थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और उनकी सिक्योरिटी बड़ी वनरेबल थी। वो मैं ख़ुद उसका आई विटनेस हूँ। आई वाज इन लियाकत बाग जिस दिन यह हादसा हुआ। और जो खान साहब की सिक्योरिटी है, बकौल जो डीपीओ गुजरात हैं उनके मुताबिक वज़ीराबाद में 3000 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट थी पुलिस वालों की और छतों पे स्नाइपर्स थे। 300 का कॉर्डन था, क्लोज कॉर्डन था 300 पुलिस वालों का, जिसमें एलीट फोर्स और जो कमांडो दस्ते थे वो थे जो उनके कंटेनर के इर्द गिर्द थे। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग से वापसी का उन्होंने रास्ता इख्तियार किया तो देयर वाज नो पुलिस, क्योंकि वो आपको पता है कि नवाज शरीफ पे एक हमला हो गया था जीटी रोड पे और सारी पुलिस वहाँ से चली गई थी। बीबी का जो क्लोज कॉर्डन था उसके जाले थे जो उसकी गाड़ी के साथ चिपके हुए थे और इक्का दुक्का पुलिस वाले थे, और जो वो पुलिस का घेरा नहीं था जो बीबी की गाड़ी के पास किसी को जाने से रोके। तो बीबी तो बिल्कुल लावारसों की तरह उस दिन वहाँ पे उन पे अटैक हुआ है और जो उनके लिए जानलेवा था। लेकिन खान साहब के पास तो सिक्योरिटी के तमाम वसाइल मौजूद थे। जो बीबी परवेज़ मुशर्रफ से सिक्योरिटी मांग रही थी वो ये खुद अरेंज कर सकते थे, क्योंकि वज़ीर आला भी इनका था और पुलिस भी इनके अंडर थी। ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है कि जो आखिरी वक्त जब बीबी साहबा की शहादत हुई तो वहाँ पे जिस तरीके से प्लान ही नहीं था कि वो वहाँ पे बाहर निकलती, और जलसे के बाद के जो वाक़यात हुए वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्डअप नहीं था, ये बात सारी बात दुरुस्त है। लेकिन आप ये देखें कि जब बीबी कराची से आई थी तो उनकी एक सिक्योरिटी टीम थी, एक
میجر جنرل یا لیفٹنٹ جنرل لیول کا آدمی تھا جو ساری سیکیورٹی کو دیکھ رہا تھا. اور بی بی کے اوپر نا بہت ہائی پروفائل تھریٹس تھے, بہت ہائی پروفائل تھریٹ تھے انٹرنیشنل, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی گئی. لیکن بی بی محترمہ شہید جو تھیں وہ اس معاملے میں بہت حساس بھی تھیں, ان کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, انہوں نے اپنے ارینجمنٹس بھی کیے ہوئے تھے. لیکن جہاں تک عمران خان کی سیکیورٹی کی بات ہے نا, مثلاً میں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں. کیا یہ جو لڑکا جس نے ان کے اوپر فائر کیا تھا وہ بالکل گلی میں کھڑا تھا, اس کو ایک رضاکار پی ٹی آئی کے ایک رضاکار نے پکڑا گلی میں بھاگتے ہوئے جا کے اور پولیس کے حوالے کیا. ان کی سیکیورٹی اگر اس طرح کی سیکیورٹی ہوتی تو اس کو فوری طور پہ, اگر اوپر سے سنائپرز موجود تھے تو اس کو فائر کرنے سے پہلے ہی وہ اس کو مار دیتے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے, میں یہاں پہ ایک جو فرق ڈرا کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ان کا خیال تھا کہ ایک تو کوئی دہشت گرد ان کے اوپر بم بلاسٹ کا خطرہ نہیں تھا, جس طرح سے بی بی شہید پہ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے خطرہ تھا. تو خان صاحب کہتے ہیں افغانستان میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک مرڈر کا نام لیتے ہیں, اس کو پیسے دیے گئے ہیں, اور وہ میرے اوپر بھی وہی والے معاملات تھے. یہ ساری باتیں تو خان صاحب خود کرتے ہیں نا. وہاں تو بینظیر صاحبہ کے بارے میں تو انڈیپینڈنٹ جو مختلف سورسز سے خبریں آ رہی تھی کہ بی بی, اور بی بی کو سرعام جو ان کی اپنی ویب سائٹس تھیں طالبان کی اور دہشت گردوں کی, وہاں سے بھی تھریٹس جو تھے آفیشیل تھریٹس موجود تھے, بائی نیم تھے. خان صاحب تو اپنی ساری کہانی خود بتاتے ہیں نا, یا ان کے بندے بتاتے ہیں. ایون بی بی کے ساتھ اس دن بھی ڈی جی آئی نے بات کی تھی کہ آپ آج لیاقت باغ نہ جائیں, اور سیریس تھریٹ تھی. اور یہ بھی بات درست ہے کہ جو جنرل مشرف کے ارد گرد لوگ تھے انہوں نے بی بی کو بچانے کی کوشش کی, لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو بی بی کے قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ بھی بات درست ہے کہ اس وقت کا جو انٹرنیشنل اور پاکستان کی ریجن میں جو سیکیورٹی انوائرنمنٹ تھی وہ بہت مختلف تھی جو آج کی سیکیورٹی انوائرنمنٹ ہے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ بی بی تو دہشت گردوں کو اور طالبان کو للکار رہی تھی اور ان کو کہہ رہی تھی کہ میں نے سوات آپ سے خالی کروانا ہے اور آپ کو پاکستان سے میں نے نکالنا ہے. جبکہ عمران خان صاحب کا تو ایسا کوئی کلیم ہی نہیں تھا, وہ تو ان کے ساتھ نیگوشیشنز کرتے رہے. انہوں نے تو ان کو بہت ساری مراعات دیں کے پی میں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے دنوں کے پی کے بہت سارے منسٹر سے طالبان نے بتا وصول کرنا شروع کیا تو انہوں نے بھی آئیڈینٹیکلی وہی شہباز شریف والا بیان دہرایا, جب شہباز شریف نے آج سے 7-8 سال پہلے ایز اے سی ایم کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ تو کوئی طالبان کے خلاف بات نہیں کرتی, تو یہ پنجاب میں آ کے کیوں دھماکے کر رہے ہیں. اور اسی طرح اس نے کہا کہ جی ہم تو پی ٹی آئی والے تو طالبان کے خلاف نہیں ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی کے وزیروں سے بھتہ کیوں مانگا جا رہا ہے. تو بیسیکلی ان کا اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شخصیت کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے, اور موازنہ نہیں ہے ان واقعات کا بھی اس لیے موازنہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ محترمہ کو جس گن سے گولی لگی اگر وہ بندہ پکڑا جاتا تو کتنا بڑا بریک تھرو ہوتا. اور اس بندے کو پکڑ لیا گیا ہے لیکن پی ٹی آئی اس کو سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی اس پہ کام کرنے کے لیے پی ٹی آئی اس کے خلاف اس کو جاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ بندہ کون تھا. اور پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے, وہ ایک اس میں پولیٹیکل اپنا اپرچونٹی دیکھ رہی ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے بھی استعفیٰ لیں, ہم اتنا بلڈ اپ کریں اپنے کیس کو کہ ہم سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی ڈیفینسو پہ لے جائیں اور ہم الٹیمیٹلی اقتدار کی طرف چلے جائیں. ابھی جو آپ بی بی کے اوپر اٹیمپٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک انفارمیشن ویورز کے ساتھ شیئر کروں کہ جو اسامہ بن لادن جب ایبٹ آباد میں ان کا وہ ہوا ہے سارا واقعہ, تو اس کے بعد جو پیپرز ہاتھ آئے ہیں تو اس میں ٹی ٹی پی کے اس وقت کے سربراہ بیت اللہ محسود کا ایک لیٹر تھا جس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ ہو گیا, اور آگے سے اسامہ بن لادن کا ایک اپریسیشن کا لیٹر تھا کہ آپ نے اچھا کام کیا. تو وہ تو بڑا ملٹی لیئر ایک بڑا ایک انٹینس قسم کا آپریشن تھا جہادیوں کی طرف سے. لیکن اس کی ابھی عمران خان کے واقعے کی ابھی کڑیاں اس طرح سے کھلی نہیں ہیں. اس میں تو دیکھیں نا کہ محترمہ کے لیے تو 2-3 طرح کے انتظامات کیے گئے تھے کہ اگر بلٹ سے بچتی ہیں تو سوسائڈ اٹیک کریں. اور میری جو انفارمیشن ہے اس میں یہ تھا کہ ایک ٹیررسٹ کا گروپ ایسا تھا کہ اگر وہ سوسائڈ اٹیک سے بھی بچتی تو ان کی گاڑی کا دروازہ کھول کے ان کو اندر گولی ماری جاتی, جو تیسرا حملہ ہونا تھا. سوسائڈ کا مطلب یہ تھا کہ گاڑی چلنے کے قابل نہ رہے, اور اگر بی بی اندر زندہ سروائیو کر جاتی ہیں تو وہ دروازہ کھول کے تو اس کو گولی مارنے کا بھی پلان تھا. ایون یہاں تک بھی بات ہوئی ہے کہ جب بی بی کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے تو انہوں نے فالو کیا ہے تب بھی,
اور ان کو اس وقت تک سکون نہیں آیا جب تک ان کو یہ خبر نہیں آ گئی کہ یہ ہے. ایون جب محترمہ کو سینٹرل ہاسپٹل مری روڈ پہ لایا گیا ہے پنڈی کے ہاسپٹل میں, تو وہاں جو حفاظتی عملہ تھا, جو پولیس والے تھے, وہ چیخ کے کہہ رہے تھے کراؤڈ کو کہ یہاں سوسائڈ اٹیک ہو سکتا ہے, اب آپ یہاں جمگٹا اکٹھا نہ کریں. تو مطلب ان کے لیے تو اتنے زیادہ بندوبست کیے گئے تھے کہ یہاں سے سروائیو ہوں گی تو یہ ہو جائے گا, وہاں سے سروائیو ہوں گی تو یہ ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب پہ تو ایک ہی سنگل حملہ آور ابھی تک سامنے آیا, جو اس کے پیچھے کانسپریسی یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے اور خان صاحب, وہ پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی. لیکن اس حوالے سے یہ اتنا پیچیدہ حملہ نہیں ہے جتنا بی بی پہ پیچیدہ حملہ کیا گیا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو ایک بڑا اور فرق لگتا ہے وہ کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو پہ اٹیک ہوا اور ان کی بہن جو لندن میں ہیں صنم بھٹو صاحبہ, ان کی سٹیٹمنٹ میری نظروں کے سامنے اب فلیش کے طور پہ سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ جب کہا گیا کہ بی بی پہ فائرنگ ہوئی ہے اور وہ سلامت ہیں, ابھی اللہ کی مہربانی سے وہ حیات ہیں, تو وہ کہتی نہیں میرا دل نہیں مان رہا تھا, کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ ہرٹ ہوئی ہیں تو انہوں نے ظالموں نے بہت قاتلانہ اٹیک کیا ہوگا. اسی طرح جب عمران خان کے اوپر میں نے دیکھا ٹیلی ویژن سکرینز پہ آنا شروع ہوا کہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, اور پھر یہ دیکھا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں, میں پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کوئی ایلیمینیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا جس طرح کی فائرنگ کا تاثر دیا جا رہا تھا, وہ اتنا بڑا واقعہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی شہادت ہوگی یا لوگ ہلاک ہوں گے. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو اس حملہ آور کے ساتھ کھڑا تھا وہ ہلاک ہوا ہے, اور وہ بھی اب پی ٹی آئی اس کو بھی کور اپ کر رہی ہے. وہ حالانکہ کنٹینر کے اوپر سے جو گولی آئی تھی وہ اس کا شکار ہوا ہے. چلے یہ تو شکر الحمدللہ کہ خان صاحب کی جان بچ گئی اور وہاں پر موجود سب لوگوں کی جان بچ گئی. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس شدت سے عمران خان کو اگر کوئی آدمی ایلیمینیٹ کرنا چاہتا, تو جس طرح سے یہ ان کے بالکل فریم میں تھے قاتلوں کے عمران خان صاحب, تو ان کی بچت کا کوئی چانس ہی نہیں ہونا تھا. اور اگر یہ اس طرح سے پلانڈ مرڈر ہوتا جس طرح کی یہ کانسپریسی بنانا چاہ رہے ہیں, اور جس طرح بی بی کو ایلیمینیٹ کیا گیا, تو عمران خان صاحب تو ان کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے. اور پھر یہ جو لڑکا ہے جس نے کہا میں نے پسٹل اتنے کا لیا اور آٹومیٹک پسٹل تھا اس کے پاس, اور اس نے جس اینگل سے کھڑے ہو کے اس عمران خان کے اوپر فائر کیا, وہ اینگل بالکل اس طرح کا نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی عمران خان کو ڈائریکٹ گولی لگتی. تو بیسیکلی میں نہیں سمجھتا کہ اس نے ایک ہاف ہارٹڈ کوشش کی, اور میں ایک انڈیویجول انٹرینڈ بندے کی کوشش ہے, مرڈرر نہیں ہے یہ کوئی ایجنسیوں کا مجھے قاتل لگ ہی نہیں رہا یہ بندہ. اور اس کے پیچھے اس طرح کی کوئی ہارڈ کور پلاننگ نظر بھی نہیں آ رہی کہ کسی نے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, اگر کسی ایجنسی نے ملکی یا غیر ملکی نے یہ کام کروایا ہوتا تو سب سے پہلے وہ اس کو شوٹ کرواتے, اس کو زندہ کبھی بھی وہ پکڑنے نہ دیتے, جیسے لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا تھا. تو بنیادی طور پہ عمران خان صاحب بہت سارے لوگوں کو اپنی تقریروں سے افینڈ بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ جو نو ڈاؤٹ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ سیاست میں جو مذہب کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور شرک کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا مسیحا بنا کے پیش کرتے ہیں, خدا نخواستہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جو بی بی کا واقعہ جہاں پہ ہوا تھا اور اس جگہ کو جس جلدی کے ساتھ اور جس طرح کوئکلی وہاں سے جو ایویڈنس تھا اس کو دھو دیا گیا, اس جگہ کو صاف کر دیا گیا, کوئی وہاں کا فرینزک نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. ود ان فیو آورس انہوں نے جگہ دھوئی اور سڑک دوبارہ لوگوں کے چلنے کے لیے تیار تھی. اور اب عمران خان صاحب کا جو جائے وقوع ہے جہاں پہ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے وہ جگہ کھلی پڑی ہے, اور وہاں کو جا کے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ان کی اپنی پولیس وہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ گئی ہے اور انہوں نے فرینزک وہاں سے کچھ لیے ہیں کہ نہیں لیے. وہ جگہ کارڈن آف ہوئی ہے, یہ خبر تو آئی ہے. اس کے بعد وہاں سے کیا ایویڈنس ملا ہے, جو دوسری اس کی 9mm کے علاوہ جو باقی کے خول ملے ہیں وہ کس کی گن کے ہیں, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں
تو وہ ابھی تک کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے. حالانکہ رستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے, کسی نے وہ جگہ دھو نہیں دی یا وہ کنواں غائب نہیں کر دیا. کیونکہ عمران خان صاحب کا بنیادی فوکس یہ نہیں ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو, ان کا بنیادی فوکس نیریٹو ہے کہ جس لگا رہا ہوں ان کا کوئی نقصان ہو, ان کا نقصان ہو, اور الٹیمیٹلی میری جو اقتدار میں واپسی ہے اس کے لیے راستہ کھلے. ان کا وہ سیریس ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی تفتیش ہو. بالکل بالکل. پروفیشنل انویسٹیگیشن کی طرف ابھی تک ان کا کوئی دھیان نہیں. اگر وہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو سجاد صاحب لاہور کی ایک بات بتاؤں کہ لاہور میں پچھلے 3 یا 4 سالوں میں جو مرڈر ہوئے ہیں, جو اندھے قتل بھی ہوئے ہیں, تو وہ CIA نے, پولیس نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں. اور اسی طرح جو یہ دہشت گردی کے وکٹمز ہیں وہ CTD ان کو کسی نہ کسی منطقی نتیجے پہ لے کے جاتی ہے ان کیسز کو. پولیس کو ہم جتنا مرضی برا اور انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہیں, لیکن جو چیزیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں نا یہ کر لیتے ہیں. نہیں بالکل. آپ کو ڈینیل پرل کا پتہ ہے کہ وہ کراچی کی اس وقت CID تھی, CTD بھی نہیں تھی, CID تھی, تو انہوں نے ڈینیل پرل کا کیس ٹریس کر لیا تھا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے ڈارک مرڈر جو تھے وہ ان کو ٹریس کر لیا گیا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ چلو جی, مان لیا کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پولیس ہے یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو نہ تو ان کا نام لکھنا چاہتی ہے, نہ ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی. لیکن کیا اگر یہاں سے یہ وزیر آباد کے قتل یعنی قاتلانہ حملے کے واقعے سے اگر تفتیش شروع کی جاتی, چلو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو الگ بھی کر دیا جائے, تو جو اس میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹ جس کا یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون ہے, پرائم منسٹر ہے, وزیر داخلہ ہے, جو بھی ہے, اگر وہ پورشن بھی ڈسکور ہو جائے اس انویسٹیگیشن سے, تو وہ تو ان کا فائدہ ہے. لیکن پانی کا پانی ہو جائے. لیکن یہ مجھے تو 4-5 دن سے یہی لگ رہا ہے, 3-4 دن سے متنازع کرنا چاہتے ہیں, اس کا حل نہیں چاہتے. جو ثبوت ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں ان کو خود انہوں نے ضائع کر دیا ہے, صرف اس لیے کہ ان ثبوتوں کے مطابق ان کو اپنا وہ گارڈ پیش کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے وہ بندہ جو نیچے کھڑا تھا ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ گارڈ کی فائرنگ سے, یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن تو کریں. وہ اس لیے میں حتمی بات کر رہا ہوں کیونکہ صرف 2 طرح کے فائر ابھی تک جو ریکارڈڈ ایک چیزیں سامنے آئی ہیں نا, 2 طرح کے فائر ہوئے ہیں. ایک فائر ہوا ہے نیچے سے اس لڑکے کی طرف سے, اور دوسرے فائر ہوئے ہیں عمران صاحب کے گارڈز کی طرف سے. تو تیسرے فائر اگر ہوئے ہیں کہیں پہ, تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے انچ ٹو انچ اس کی ویڈیو دیکھی ہے. اگر کوئی تیسرا فائر, اس نے تو اتنا بڑا کلیم کیا ہے کہ اگر کوئی تیسرا فائر کہیں سے ہوتا ہے تو وہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ اتنا بڑا کلیم کر ہی نہیں سکتے جب تک ان کو تسلی نہ ہو کہ تیسری طرف سے کوئی فائر نہیں. بس یہ موضوع اتنا لمبا ہے اور اس پہ ہم نے اتنی ڈیپ انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے دونوں کیسز کے اوپر کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. اگر آپ کہیں گے تو ہم آدھی کاٹ دیں گے, اس کو 2 پارٹس میں لے جائیں گے, لیکن اس کو ہم کر 1 گو میں رہیں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.